औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। एरिक्सन की थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे थे। एरिक्सन का इंट्रोडक्शन और उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। हम अब आज उसकी स्टेजेस डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेज पर क्या होता है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट कौन कौन से हैं। पहली दो स्टेजेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहली जो स्टेज है इसको 8 स्टेजेस हैं, हम पहले देख चुके हैं कि ये सबसे लेंथी सबसे बड़ी थ्योरी है एरिक्सन की, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं। इन 8 स्टेजेस को 8 क्राइसिस भी बोला गया है। तो सवाल आता है कि 8 स्टेजेस और 8 क्राइसिस दोनों एक ही बात होगी। पहली स्टेज वही होगी और पहला क्राइसिस भी वही होगा, लाइफ क्राइसिस भी इसे बोल सकते हैं। तो पहली दो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था, जिसमें बच्चा अपने साथ वाले को आप खुद से प्यार करने वाले से और उसकी नीड्स पूरी करने वालों पे वो ट्रस्ट करता है, जबकि जो उसको ये चीज़ें नहीं दे पाते हैं, जिनसे उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, उस पर वो मिसट्रस्ट करता है। क्यों करता है इस पर भी हम बात कर चुके हैं। दूसरा था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, जिसमें बच्चा जो है वो खुद से कुछ करता है, अपनी जो चीज़ें हैं, खुद से कपड़े बदलना, खुद से जूते पहनना, अपने काम खुद करने की जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, तो वो ऑटोनॉमी होती है। और अगर उसे रोका जाए, उसे कहा जाए कि ये आपने नहीं करना, आप ख़राब कर दोगे, तो वो उसमें शेम और गिल्ट का जो आंसर है वो पाया जाता है। तो ये दो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। आज हम तीसरी जो स्टेज है या क्राइसिस है उसको देखेंगे, जो कि है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इनिशिएटिव क्या होता है, ये 3 से 6 साल के लाइफ स्पैन में होता है। इनिशिएटिव किसी काम को, नए काम को करने की इब्तिदा करना। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो खुद से काम करने की कोशिश करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखकर। लोग जैसे काम कर रहे होते हैं वैसे उनको कॉपी करने की वो स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट करते हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि घर में काम मैंने करना है। बच्चियां तो वो कहती हैं कि झाड़ू मैंने देना है। इसी तरह से दूसरे जो काम है, दूसरों को जिस तरह से देखते हैं, अगर कोई फार्मर है तो उसके बच्चे उसके साथ खेतों में उसी की तरह काम करते हैं। इसी तरह अगर कोई और काम करने वाला है तो उसको देख कर वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें ये काम खुद से करने दिया जाता है, इनिशिएटिव उसे लेने दिया जाए, अगर उसमें ज़ाहिरी बात है वो गलती करेगा, वो नुकसान भी करेगा। लेकिन ये नुकसान किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। घर में बर्तन आपसे भी टूटते होंगे, तो उनसे अगर ये कहा जाए कि आपसे तो कुछ होता ही नहीं है, आप तो हर वक्त नुकसान ही करते हो, आपने पिछले दिनों भी इतनी चीज़ें तोड़ दी थी। तो इस तरह की चीज़ें जब उनको प्रेशराइज़ किया जाएगा, जब उनको ये नहीं करने दिया जाएगा, तो उनमें सेंस ऑफ गिल्ट पैदा होगा, उन्हें एहसास जुर्म में मुब्तला हो जाएंगे और फिर वो किसी भी काम करने में पूरी लाइफ वो हेजिटेट करते रहेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि ऑटोनॉमी भी अपने खुद से काम करना होता है और इनिशिएटिव भी नए इनिशिएटिव लेना, कुछ नया करना होता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? इसमें फ़र्क देखिएगा कि जो ऑटोनॉमी होती है उसमें बच्चा छोटा होता है, वो 1.5 से 3 साल का होता है। ऑटोनॉमी में बच्चा अपने जो काम है वो खुद करने की कोशिश करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो अपने कपड़े खुद बदलना चाहता है, वो चाहता है कि मैं खाना खुद खाऊं, वो चाहता है कि मैं जूता खुद पहनूं, अगरचे उसने उल्टा पहना हुआ होता है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है इसमें वो अपने से अलावा वो काम भी करने की कोशिश करता है जो उसके नहीं होते, जो उसके करने वाले नहीं होते। घर में किसी को देख ले, बाहर में साथ में या किसी साथ वाली फैमिली में किसी को करता देख लेता है, तो उसको जब वो कॉपी कर रहा होगा तो वो इनिशिएटिव होगा। जब वो अपना काम खुद कर रहा होगा, ज़ाती काम करने की कोशिश जब करता है तो ऑटोनॉमी होती है, और जब वो अपनी ज़ात से हटकर दूसरे काम करने की कोशिश करता है तो वो इनिशिएटिव होता है। तो इनिशिएटिव बच्चे को करने देना ही उसमें हिम्मत पैदा करता है, उसको इनकरेज करें, ना कि उसको डिस्करेज करें कि आप हमेशा गलतियाँ करते हो। इससे बच्चे की जो डेवलपमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट है जी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। यहाँ इंडस्ट्री से मुराद हार्ड वर्क है कि बच्चे को इंडस्ट्रियस से बच्चे को अगर हार्ड वर्क करने की आदत डाली जाए। अब ये बच्चे को हार्ड वर्क की आदत कैसे डाली जा सकती है? जब उसे खुद से काम करने दिया जाएगा, जब उसे इनिशिएटिव लेने दिया जाएगा और उसकी गलती पर, नाकामी पर, कम नंबर आने पर उसे डिस्करेज करने की बजाय, उसे मारपीट करने की बजाय, उसे बुरा भला कहने की बजाय अगर उसे हौसला दिया जाएगा, उसे इनकरेज किया जाएगा, उसकी हौसला अफजाई की जाएगी, तो बच्चे में इंडस्ट्री की जो एस्पेक्ट है वो डेवलप होगा, बच्चे की पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी आएगी। और इसके बरअक्स अगर बच्चे को काम ना करने दिया जाए, उसके हार्ड वर्क को
کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی یا چھوٹی سی ناکامی پر اسے ڈسکریج کر دیا جائے، اسے روک دیا جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو، آپ خراب کر دو گے، آپ یہ کر دو گے. اگر خدا نخواستہ ناکامی ہو جاتی ہے تو پھر اس پر بار بار بلیم کرنے کی بجائے اس کو حوصلہ افزائی کریں گے تو اس میں وہ انڈسٹریس بنے گا، وہ اس کو حوصلہ ملے گا مزید آگے بڑھنے کے لیے. لیکن اگر وہاں پر اسے روک دیا جاتا ہے، اسے وہ ہارڈ ورک نہیں کرنے دیا جاتا ہے، تو اس کا جو نیگیٹو اسپیکٹ ہوگا وہ انفیریارٹی ہوگی. انفیریارٹی میں وہ خود کو کم تر فیل کرے گا، وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، وہ خود کو یوز لیس سمجھے گا، جو کہ ایٹ دا اینڈ اس کے لیے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو بچے کو ہارڈ ورکر بنانے کے لیے بھی اسے ٹوٹل ہارڈ ورکر بنانے کے لیے آپ کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اسپیشلی when he is not able to succeed. جب وہ ناکام نہیں ہوتا تو اس وقت اس کو آپ کے حوصلے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ ہے جی آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. یہ 12 سے 18 سال ہے اس کا ٹائم سپین، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پیک ہوتا ہے آپ کے کرائسس کا. یہ سینسٹیو پیریڈ اسے کہا جاتا ہے، اس کو ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے. تو سب سے زیادہ جو امپارٹنٹ ہے وہ یہی بات ہے. آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ آئیڈینٹی شناخت، اپنی پہچان بنانا، شناخت بنانا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. اس کے لیے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی پہچان بنانے کے لیے لوگ آج کل پتہ نہیں کیا کیا عجیب طرح کے کرتب کرتے ہیں، ایون اپنی جان کو رسک میں ڈالتے ہیں کہ وہ مشہور ہو جائیں. تو مشہور ہونا، فیم ہونا، فگر ہونا، ایک پرسنالٹی اپنی کو ڈیولپ کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. اور یہاں پر آئیڈینٹی میں اگر ایک بندہ اپنے کام میں، اپنے فیلڈ میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ڈفرینٹ ٹائپس آف پروفیشنز کو ٹرائی کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں پھر 4 دن کے بعد اسے چھوڑ کے دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ اپنی آئیڈینٹی بنا لیتے ہو، اپنی شناخت بنا لیتے ہو، ایک فیلڈ میں آپ پیک پر ہوتے ہو، جیسا کہ ہمارے سامنے عبدالستار ایدھی صاحب کا نام ہے جو کہ اپنی انسانی خدمت کے جذبے کی پیک پر تھے، ان کو اپنی شناخت بنانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے برعکس جب بندہ کئی دفعہ ٹرائی کرتا ہے، بار بار کی ناکامیوں کے بعد یا چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کے بعد حوصلہ ہار جاتا ہے، تو پھر وہ رول کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لمبے عرصے تک آپ جاری رکھیں، اپنی فل فلیج کوشش کریں. اس کے بعد بھی اگر ناکامی ہوتی ہے تو پھر آپ آلٹرنیٹیو کی طرف جائیں، ادروائز آپ رول کنفیوژن کا شکار ہوں گے. آپ کو اپنی شناخت کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں ہوں کیا، میں بننا کیا چاہتا تھا اور میں اس وقت کیا بن گیا. اس کے بعد ہے انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. یہ 20 to 40 ایئرس تک ہوتی ہے. یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ٹیچر ہے اس کو یہ پہلی پانچ جو سٹیجز ہیں یہ اس پر فوکس کرنا لازمی ہوگا. سوال اگر آتا ہے کہ کتنی سٹیجز ایرکسن کے مطابق ہیں جو ایک ٹیچر کو فوکس کرنا ضروری ہے یا جاننا ضروری ہے، تو وہ فرسٹ 5 سٹیجز ہیں یہ آپ کے سامنے. ان کو ایک ٹیچر کو جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اپنے ٹیچنگ کو زیادہ ایفیکٹو بنانے کے لیے. خاص طور پہ یہ جو 4تھ پوائنٹ ہے، اس میں ایک ٹیچر کا رول، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا رول، SED کا رول بہت زیادہ امپارٹنٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر بچے کی محنتوں کو، یہاں پر بچہ غلطیاں کر رہا ہوگا، یہ آگے اسٹرگل کر رہا ہوگا، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوگا. اس لیول پر، اس سٹیج پر اگر ٹیچر بچے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسے غلطیاں کرنے دیتا ہے، اسے غلطیوں سے سیکھنا سکھا دیتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، مورل ڈیولپمنٹ ہے، وہ بہترین ہوگی. نیکسٹ ہے انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. انٹیمیسی کہتے ہیں اپنے جو ریلیشن ہیں ان کو اسٹرانگ بنانا، اپنے رشتے کو مضبوط بنانا. یہ 20 to 40 ایئرز آف ایج تک ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایج سپین کے دوران کچھ لوگ اپنی جو انٹیمیسی ہے، اپنا جو سپاؤز ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنا جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں اور اپنی بہترین زندگی کی طرف چل پڑتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بندہ اس ایج سپین تک اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، اپنا ریلیشن اتنا اسٹرانگ نہیں بنا پاتا، یا کوئی اس کو ٹرامیٹک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا صدمہ پہنچتا ہے، کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس طرح کی صورتحال میں وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ آئسولیشن کی طرف یا تنہائی کی طرف چلا جاتا ہے.
پھر وہ اپنے آپ کو سوشل لائف سے الگ کر لیتا ہے، خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ سے وہ ریلیشن بلڈ نہیں کر پاتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں اگر شروع میں سٹارٹ میں ریسرچ کے اکارڈنگ اگر وہ انٹیمیسی بنا لیتا ہے، اپنی فیملی ڈیولپ کر لیتا ہے، اپنا ریلیشن بنا لیتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں بنا پاتا تو آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں جو تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ انٹیمیسی اور آئسولیشن کا سکسیس یا کامیابی سے کوئی تعلق ہے؟ آیا ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں وہ انٹیمیٹ بھی ہوں، ان کی انٹیمیسی بھی بہتر ڈیولپ ہو جائے، یا جو لوگ ناکام ہوتے ہوں وہ آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے یا ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی سوسائٹی میں انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھ لیں، نیشنل لیول پر دیکھ لیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کامیاب تو ہیں لیکن وہ انٹیمیسی ڈیولپ نہیں کر پائے۔ اس میں سب سے بڑی مثال شیخ رشید صاحب کی ہے، جو کامیاب پولیٹیشین ہیں، بلکہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی انٹیمیسی ڈیولپ نہیں کر پائے۔ اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے ہوں گے آپ کے سوسائٹی میں جو اگرچہ انسکسیسفل ہیں لیکن ان کا جو انٹیمیسی ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، اور انتہائی حوصلے اور ہمت کے ساتھ اس کو مشکلات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سکسیس کا انٹیمیسی اور آئسولیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انٹیمیسی ہوتی ہے آپ کا فیملی ڈیولپ ہو چکی ہے، آپ کا ریلیشن سٹرونگ ہے، اور انٹیمیسی اور اس کا الٹ ہوتی ہے آئسولیشن، کہ آپ اکیلا رہنا پسند کرتے ہو، آپ کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہو۔ نیکسٹ ہے 7th جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن۔ اس کا ایج سپین ہے یا ٹائم فریم ہے 40 to 60 ایئرز آف ایج۔ سب سے پہلے جنریٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ جنریٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی نسل کے لیے، پہلے اپنے لیے، پھر آپ کی اپنی آنے والی نسل کے لیے آپ نے کیا کیا، وہ ابیلٹی، وہ خصوصیت، یہ کمیشن کے پیپر میں آ چکا ہے، دا ابیلٹی ود وچ اے پرسن تھنکس اباؤٹ دا کمنگ جنریشن، یا ایک ایسی خوبی جس میں انسان آنے والی نسل کے بارے میں کچھ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ جنریٹیوٹی کہلاتی ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو آگے لے کر جانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسٹیگنیشن ہوتا ہے رک جانا، کسی کام پر آگے نہ بڑھنا، خود کو کہنا کہ بس مجھ سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارے لوگ پی ایچ ڈی بھرتی ہوتے ہیں جب، حالانکہ اس سے زیادہ وہ ابیلٹی رکھتے ہوتے ہیں، کوالیفیکیشن ان کی ہوتی ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، ڈگریز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہی وہ کسی پوسٹ پر آتے ہیں تو وہاں پر وہ رک جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے، آگے ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ اسٹیگنیشن کا شکار ہوں گے، اور جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خود کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، وہ جنریٹیوٹی میں ہوں گے۔ تو جنریٹیوٹی پازیٹیو ہے اور جو اسٹیگنیشن ہے وہ نیگیٹیو ہے۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا انٹرویو میں کہ آپ جنریٹیوٹی اور اسٹیگنیشن کی مثال دیں، تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ جنریٹیوٹی یہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوتے ہوئے بھی آگے کی طرف، لیکچرشپ کی طرف میں جا رہی ہوں، میں اسٹرگل کر رہی ہوں، میں ایفرٹ کر رہی ہوں، جبکہ اگر میں جس اسٹیج پر تھی وہیں پر رکی رہتی تو وہ اسٹیگنیشن ہوتا۔ تو آپ بھی کبھی بھی اسٹیگنیشن کا شکار نہ ہو، جنریٹیوٹی کی طرف آئیں جو کہ پازیٹیوٹی ہے، جو کہ آپ کو ابھارتی ہے کہ آپ اپنے لیے اور آپ اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ ون از ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر۔ ایگو انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے، اپنی پرفارمنس سے، اپنی کارکردگی سے، اپنی پوری لائف کی جو کام ہے، اس کی جو فرائض تھے، اس سے بندہ مطمئن ہوتا ہے، وہ اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، اس کے پیچھے مین ریزن پچھتاوا ہوتا ہے کہ انسان نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کانشیسلی انکانشیسلی غلط کر چکا ہوتا ہے، جس کا دکھ اور افسوس اسے پوری لائف رہتا ہے۔ تو ایگو انٹیگریٹی ریلیٹڈ ہے جنریٹیوٹی سے۔ اگر انسان جنریٹیوٹی میں ہوگا، کچھ کر رہا ہوگا، اس نے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر لیا ہوگا، فیملی کے لیے کچھ کر چکا ہوگا، تو اس کا جو نیکسٹ سٹیج ہے جو کہ ڈیتھ تک ہے، 60 ٹو ڈیتھ ہے، تو اس میں وہ مطمئن ہوگا، اسے کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، وہ بہت پرسکون ہوگا، وہ آرام سے ریٹائرمنٹ لائف گزار رہا ہوگا، چائے پی رہا ہوگا، بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا ہوگا، انتہائی ریلیکس ہوگا، خوش باش ہوگا، سمائل کرتا ہوا آپ کو ملے گا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈسپیئر میں آ جاتے ہیں۔
اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے یا انہوں نے کچھ ایسا کر لیا ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جس سے دوسروں کی زندگی کو نقصان پہنچا ہوتا ہے، تو وہ والی چیز بھی ان کے ضمیر پر بوجھ بن کر ان کا پیچھا کرتی ہے، جس سے وہ ڈسپیئر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ، کچھ بوڑھے جو ہیں وہ انتہائی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ فیوریس لگ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، ایون گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اسٹیگنیشن کے بعد ڈسپیئر کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو جنریٹیوٹی میں ہوتے ہیں وہ اس کے بعد ایگو انٹیگریٹی میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا اینڈ یہ ہوگا کہ ان ساری چیزوں کو، یہ پازیٹیو پوائنٹ تھا، اس کے ساتھ یہ نیگیٹیوٹی ہے، تو پازیٹیو پوائنٹ کو سامنے رکھیں، ان پر ہمیشہ عمل کریں، اور اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر اس پازیٹیوٹی کی طرف لے کر رہیں، انہیں بتائیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو پھر آپ اس نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاؤ گے، اور خود بھی کوشش کریں کہ یہ والی جو پوائنٹ ہے، یہ والی جو چیز ہے، یہ والا جو ایریا ہے، اس کو فالو کریں تاکہ آپ کی زندگی خوش رہے، آپ سے ریلیٹڈ لوگوں کی زندگی خوش رہے، اور آپ کی جو اینڈ ہے خاص طور پہ وہ بہت اچھا گزرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔